बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू कहानी वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। मौत का जजीरा, आखिरी किस्त। उसी वक्त वहाँ पर कदमों के दौड़ने की आवाज़ें सुनाई दीं। यकीनन ब्लैकी और उसके कारिंदे हमें तलाश कर रहे थे। मैं गार के दहाने के करीब बैठा हुआ छोटी सी लकीर से बाहर देख रहा था। दौड़ने की आवाज़ अब उस गार के करीब आकर रुक गई थी। ओहो, कहाँ जा सकते हैं वो? ब्लैकी की आवाज़ सुनाई दी। कहीं वो किसी खाई में ना गिर गए हों। एक कारिंदे की आवाज़ सुनाई दी। इतनी जल्दी वो कैसे खाई में गिर सकते हैं? ब्लैकी की सख्त आवाज़ सुनाई दी। हालांकि उनमें से वो बूढ़ा जख्मी भी है। ब्लैकी साहब। उसी लम्हे ब्लैकी के दूसरे कारिंदे की आवाज़ सुनाई दी। ये देखें, ये खून के धब्बे। ये सुनकर मेरे जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई। अंकल डेविड, पास्कल और मार्गरेट भी उसकी आवाज़ बआसानी सुन रहे थे। वो भी परेशान हो गए। मैं सोच रहा था कि अगर वो खून के धब्बों का ताक़ुब करते हुए इस गार की तरफ निकल आए तो फिर हम बआसानी पकड़े जाएंगे। चंद साहतें खामोशी और परेशानी में गुजर गईं। फिर ब्लैकी की आवाज़ सुनाई दी। देखो, ये खून के धब्बे कहाँ तक जा रहे हैं। फिर चंद साहतें खामोशी में गुजर गईं। एक लम्हा बारी गुजर रहा था, ना जाने क्या होने वाला था। ब्लैकी के कारिंदे की आवाज़ें सुनाई दीं। ब्लैकी साहब, खून के धब्बे सिर्फ यहीं तक मौजूद हैं। क्या मतलब? ब्लैकी की चौंकती हुई आवाज़ सुनाई दी। मतलब ये कि वो लोग यकीनन यहीं कहीं मौजूद हैं। उसी कारिंदे की आवाज़ सुनाई दी। ओहो, मगर वो यहाँ कहाँ छुप सकते हैं? ब्लैकी ने कहा। तलाश करो इन्हें। वो सब हमारी तलाश में इधर उधर फैल गए। हम सब के चेहरों पर परेशानी के तासुरात फैल चुके थे और हम सरासीमा होकर एक दूसरे को देख रहे थे। काफ़ी देर खामोशी से गुजर गई। मैंने देखा कि ब्लैकी का एक कारिंदा खून के धब्बों का ताक़ुब करते हुए वहाँ तक आ गया था और गायराना नज़रों से इधर उधर देख रहा था। मैंने सबको उसके बारे में इशारे से बता दिया था। उसकी नज़र अभी तक उस गार की तरफ ना पड़ी थी जिसमें हम सब मौजूद थे। वो चंद लम्हे वहाँ जायज़ा लेने के बाद वहाँ से चला गया। ब्लैकी साहब। उसने ब्लैकी को आवाज़ दी। हाँ, क्या है? ब्लैकी की चौंकती हुई आवाज़ आई। वो खून के धब्बे इस तरफ जा रहे हैं, उसने बताया। कहाँ तक? ब्लैकी चौंकते हुए बोला। चलो मेरे साथ। अगले ही लम्हे फिर कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। वो उसी तरफ आ रहे थे। हमारे दिलों की धड़कन तेज़ हो चुकी थी। ब्लैकी अब हर सूरत हम तक पहुँच जाएगा। थोड़ी देर के बाद ब्लैकी वहाँ उसी कारिंदे के साथ वहाँ आ गया और ज़मीन पर बैठकर खून के धब्बों को गौर से देखने लगा। खून के धब्बे तो यहाँ तक हैं, ब्लैकी ने कहा। सवाल ये है कि वो अब कहाँ जा सकते हैं। मेरा ख्याल है कि वो उस खाई में गिर गए हैं, उस कारिंदे ने कहा। ब्लैकी ने नफ़ी में सर हिला दिया। मगर मेरा ख्याल है कि वो हमारे यहाँ आने से पहले जंगल की तरफ निकल गए हैं। ब्लैकी के कारिंदे ने उसकी बात का जवाब ना दिया। वो दोनों 10 मिनट तक वहाँ मौजूद रहे, फिर वहाँ से चले गए। हम अभी तक दम बखूद बैठे हुए थे, क्योंकि हमारी थोड़ी सी हरकत या बोलने की आवाज़ उन्हें उस गार की तरफ मुतवज्जा कर सकती थी। शाम हो गई थी। हम उस गार में दुब के बैठे थे। ब्लैकी और उसके साथी शाम तक वहाँ मौजूद रहे थे। उसके बाद वो वहाँ से चले गए। रात का अंधेरा फैल चुका था और रात के अंधेरे में सफ़र करना हमारे लिए दुश्वार गुजार और कठिन था, क्योंकि वो सारा पहाड़ी इलाका था और कुर्बो जवार में गहरी गहरी खाइयाँ और संगलाख चट्टानें फैली हुई थीं, जिनमें अंधेरे में गिरने का बहुत ज़्यादा ख़तरा था। गार में बहुत ज़्यादा तारीकी फैल चुकी थी। सर्दी भी थी, जिसके बायस हम सर्दी में ठठर भी रहे थे। हम बेसरो सामानी की हालत में थे। सर्दी दूर करने के लिए हमारे पास कोई कपड़े भी ना थे। फिर ये तय पाया कि मैं और पास्कल बाहर जाकर कुछ खुश्क लकड़ियाँ और पत्थर लाते हैं, ताकि हम वो जलाकर सर्दी दूर कर सकें। इसके अलावा खाने के लिए भी कुछ चाहिए था। अंकल डेविड की तकलीफ़ कुछ कम तो हो चुकी थी, मगर गोली अभी तक उनकी रान में ही थी। वो एक तरफ लेटे हुए थे। पास्कल और मैंने मिलकर गार के दहाने से पत्थर को एक तरफ हटाया और फिर गार से बाहर निकलकर पत्थर को वापस उसी अंदाज में रखा और एक तरफ बढ़ गए। बाहर सर्दी का एहसास बहुत ज़्यादा था। चारों तरफ गहरी तारीकी और सन्नाटा फैला हुआ था। हम दोनों फूंक फूंक कर कदम उठा रहे थे। हमने काफ़ी देर तक इधर उधर खुश्क लकड़ियाँ और खाने के लिए कुछ तलाश करने की कोशिश की, मगर हमें जब कुछ ना मिला तो हमने फ़ैसला किया कि हमें जंगल से ही लकड़ियाँ लानी चाहिए। चनाचे हम जंगल की तरफ बढ़ गए। जंगल काफ़ी फासले पर वाक़ था। जहाँ तक पहुँचने के लिए हमें तकरीबन 1 घंटा लग गया था। जंगल में वीरानी और गप अंधेरा छाया हुआ था। कहीं कहीं से किसी दरिंदे की गराने की आवाज़ आती
تو ہم دونوں سہم جاتے تھے۔ ہمیں درندوں کی طرف سے بھی خطرہ تھا کہ وہ اچانک ہی کسی طرف سے نمودار ہو کر ہم پر حملہ آور نہ ہو جائیں۔ ہم دونوں پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہے تھے۔ ہم نے کچھ لکڑیاں جمع کیں اور کچھ پھل توڑ کر واپس بڑھنے لگے تھے کہ یکا یک ہم دونوں ٹھٹک کر رہ گئے۔ ہمارے چہرے سردی میں بھی عرق آلود ہو گئے تھے۔ ہمیں ایک جیپ کی آواز سنائی دی تھی۔ میرے دماغ میں فوراً آیا کہ کہیں بلاکی اور اس کے کارندے ہماری تلاش میں اس طرف نہ آ گئے ہوں۔ سنسناہٹ کی ایک لہر میرے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ جیپ کی آواز قریب سے قریب آ رہی تھی۔ ہم دونوں اس طرف بڑھے جس طرف سے جیپ کی آواز آ رہی تھی۔ تھوڑی دور آ کر ہم نے دیکھا کہ جنگل کے درمیان سے ایک پتھریلی سڑک آگے جا رہی تھی اور اسی سڑک پر ہی دائیں طرف سے جیپ کی ہیڈ لائٹس کی روشنی پڑ رہی تھی۔ ہم دونوں ایک جھاڑی میں دبک گئے اور اس طرف دیکھنے لگے جس طرف سے جیپ آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی ہمیں ایک جیپ نظر آئی جو درمیانی رفتار سے جا رہی تھی۔ وہ جیپ بلیکی اور اس کے کسی کارندے کی ہرگز نہیں تھی۔ پھر وہ کون تھا جو اس جنگل میں رہ رہا تھا؟ میرے دماغ میں مختلف سوالات آنے لگے۔ پاسکل کے چہرے پر بھی الجھن کے آثار تھے۔ میرا خیال ہے کہ اس جنگل میں کوئی شکاری پارٹی آئی ہوئی ہے، پاسکل نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ میں نے سر ہلا دیا اور کہا، پھر تو ہم ان کی مدد سے کسی ملک میں جا سکتے ہیں۔ بالکل، پاسکل نے کہا، آؤ ہم ان کا ٹھکانہ دیکھ لیں کہ یہ کس طرف رہ رہے ہیں۔ ہم دونوں اس طرف بڑھ گئے جس طرف وہ جیپ جا رہی تھی۔ چونکہ ہم جنگل میں درمیانے راستے سے جا رہے تھے، اس لیے ہم جلد ہی اس جیپ کے قریب پہنچ گئے۔ وہ سڑک چوکور انداز میں بنی ہوئی تھی، اس لیے ہم فوراً ہی اس کے پاس پہنچ گئے۔ جیپ ہمارے آگے سے گزرتی ہوئی ایک طرف گھنے درختوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ یہاں گہرا اندھیرا اور سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ ہم اس طرف بڑھنے لگے۔ کافی دور آ کر ہم ایک جگہ رک گئے اور اس طرف دیکھنے لگے جس طرف وہ جیپ گئی تھی۔ جیپ ایک جگہ رکی ہوئی تھی اور اس کی ہیڈ لائٹس بند تھیں۔ وہاں دو اور بھی کاریں موجود تھیں۔ ان سے چند قدم کے فاصلے پر ایک بہت بڑا لکڑی کا گھر بنا ہوا تھا جس کا دروازہ بند تھا۔ اندر سے کسی قسم کی کوئی آواز بھی نہ آ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ گھر ویران پڑا ہو۔ ہم دونوں چند لمحے شش و پنج میں پڑے رہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میرا خیال تھا کہ ہمیں اندر موجود لوگوں سے مدد حاصل کرنی چاہیے۔ پاسکل نے بھی میرے خیال سے اتفاق کیا تھا۔ پھر ہم دونوں اس گھر کے دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ ابھی ہم دونوں تھوڑے ہی فاصلے پر تھے کہ اچانک ہم دونوں ٹھٹک کر رک گئے۔ اس گھر کا دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد کا سایہ نکل کر اس جیپ کی طرف بڑھا۔ دروازہ اس نے بند کر دیا تھا۔ وہ جیپ میں سوار ہوا اور اگلے ہی لمحے جیپ سٹارٹ کر کے وہ ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔ اندھیرے میں وہ سایہ ہمیں واضح طور پر دکھائی نہ دیا تھا کیونکہ ہم ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے تھے، اس لیے وہ سایہ ہمیں نہ دیکھ سکا تھا۔ اندر چلیں؟ میں نے استفہامیہ انداز میں پاسکل سے پوچھا۔ پاسکل نے میری طرف دیکھا اور سر ہلا دیا۔ ہم اس لکڑی کے گھر کی طرف بڑھے۔ دروازے کے قریب پہنچ کر پاسکل نے دروازے کو ہلکا سا دھکا دیا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ ہم دونوں اندر آ گئے۔ اندر ایک طرف لکڑی کی دیوار پر نصب ایک لکڑی جل رہی تھی جس سے اندر کافی روشنی پیدا ہو رہی تھی۔ اس لکڑی کے گھر کے دو کمرے تھے جو خالی تھے۔ حیرت و تجسس سے ہم ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دوسرے کمرے میں ایک بڑی سی میز پڑی تھی۔ دائیں جانب دیوار پر ایک بڑا سا خنجر لٹکا ہوا تھا۔ خنجر دیکھ کر میرے وجود میں سیل سی لہر دوڑ گئی۔ میرا خیال ہے کہ وہ آدمی اکیلا ہی اس گھر میں رہتا ہے، پاسکل نے کہا۔ بالکل ایسا ہی ہوگا، میں نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ حیرت ہے وہ اکیلا اس ویران اور خوفناک جنگل میں کیسے رہتا ہوگا۔ ہمیں وقت ضائع کرنے کی بجائے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ انکل ڈیوڈ اور مارگریٹ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں نے سر ہلا دیا اور پھر پاسکل نے دیوار پر نصب خنجر اتار کر جیب میں ڈالا اور ہم اس مکان سے نکل آئے۔ پاسکل نے ایک کار کا دروازہ کھولا تو اس کا دروازہ کھلتا ہی گیا۔ اتفاق سے کار کے اگنیشن میں چابی بھی لگی ہوئی تھی، جس کے گماتے ہی وہ کار سٹارٹ ہو گئی۔ پاسکل نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میرے بیٹھتے ہی اس نے کار ریورس کی اور پھر اگلے ہی لمحے اس کا رخ اس پہاڑی علاقے کی طرف موڑ دیا جس کی غار میں انکل ڈیوڈ اور مارگریٹ موجود تھے۔ میں نے لکڑیاں تو وہیں پھینک دی تھیں، البتہ پھل اپنے ساتھ لے لیے تھے۔ راستہ چونکہ دشوار گزار تھا تاہم پاسکل انتہائی مہارت سے کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ پہاڑی علاقے پر پہنچتے ہی پاسکل نے کار کی رفتار ہلکی کر دی تھی۔ کار کی ہیڈ لائٹ سے اب پہاڑی علاقہ صاف نظر آ رہا تھا۔ مجھے ڈر لگا ہوا تھا کہ کہیں پاسکل سے توازن بگڑ نہ جائے اور اس طرح کار کسی گہری کھائی میں بھی گر سکتی تھی۔
ہم جلد ہی اس غار تک پہنچ گئے جہاں انکل ڈیوڈ اور مارگریٹ موجود تھے۔ ہم دونوں نے غار سے دہانے سے پتھر ہٹا کر ایک طرف کیا اور اندر داخل ہو گئے۔ کون ہو تم؟ انکل ڈیوڈ کی گھبراہٹ آمیز آواز سنائی دی تھی۔ یقیناً وہ ہمیں دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے تھے۔ شاید وہ یہی سمجھے تھے کہ بلیکی اور اس کے کارندے وہاں پہنچ گئے ہیں۔ تاہم میں نے جلدی سے کہا، انکل ہم ہیں۔ اوہو تم آ گئے، تھینک گاڈ، انکل ڈیوڈ نے طویل سانس لے کر کہا۔ مگر یہ کار کس کی ہے؟ اسی لمحے پاسکل نے ایک چھوٹی سی ٹارچ روشن کر لی جو وہ اس گھر سے اپنے ساتھ لیتے ہوئے آیا تھا۔ مارگریٹ بھی اپنے باپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ سردی میں وہ دونوں سکڑے بیٹھے تھے۔ ہم دونوں ان کے قریب بیٹھ گئے اور پاسکل نے ساری بات انہیں بتا دی۔ ان کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ پھر پاسکل نے خنجر نکال کر انکل ڈیوڈ کی ران سے گولی نکالنے کی کوشش کی۔ اگرچہ گولی نکالتے ہوئے انکل ڈیوڈ کے چہرے پر سخت تکلیف کے تاثرات ابھرے، مگر انہوں نے اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکالا اور ضبط کیے بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پاسکل ان کی ران میں سے گولی نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ گولی نکلتے ہی انکل ڈیوڈ بے سدھ ہو کر پتھریلی زمین پر لیٹ گئے اور لمبے لمبے سانس لینے لگے۔ پاسکل نے ایک رومال ان کی ران پر باندھ دیا تھا۔ مارگریٹ اپنے ابا کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ پاپا اب آپ کیسے ہیں؟ مارگریٹ نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹی، انکل ڈیوڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر وہ پاسکل سے مخاطب ہوئے، میرا خیال ہے کہ ہمیں فوراً یہاں سے نکل جانا چاہیے، کہیں بلیکی دوبارہ یہاں نہ آ جائے۔ انکل ڈیوڈ کی بات درست تھی، اس لیے پاسکل اور میں نے انکل ڈیوڈ کو سہارا دیا اور کار کی پچھلی نشست پر لٹا دیا۔ مارگریٹ انکل ڈیوڈ کے ساتھ بیٹھ گئی تھی، جبکہ میں فرنٹ سیٹ پر براجمان ہو گیا تھا اور پاسکل نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ پاسکل نے کار سٹارٹ کی اور پھر احتیاط سے وہاں سے نکالی اور ہم جنگل کی طرف بڑھ گئے۔ ہمیں یہ بھی معلوم نہ تھا کہ رات کے اس پہر کیا وقت تھا۔ پاسکل نے کار کی رفتار ہلکی رکھی تھی۔ 20 منٹ کے بعد کار جنگل کی حدود میں داخل ہو گئی۔ اب کار جنگل کے کچھ راستے کی بجائے پختہ سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ جنگل میں بھی خاموشی اور گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا اور کار کی ہلکی سی آواز اس گہرے سناٹے میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ ہم سب بھی خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ کار ابھی تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ اچانک اس کی رفتار میں کمی آنے لگی اور تھوڑی دیر بعد ہچکولے کھانے لگی۔ پھر چند لمحوں بعد کار رک گئی۔ یہ کار کو کیا ہو گیا ہے؟ انکل ڈیوڈ نے ہم سے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ پیٹرول ختم ہو گیا ہے، پاسکل نے جواب دیا۔ تو اب کیا ہوگا؟ میں نے متفکر لہجے میں کہا۔ میں دیکھتا ہوں، پاسکل نے جواب دیا اور پھر کار سے اتر کر اس نے کار کا معائنہ شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ مایوس ہو کر واپس آ گیا۔ کیا ہوا؟ انکل ڈیوڈ نے پوچھا۔ سوری، پیٹرول ختم ہو چکا ہے، پاسکل نے کہا۔ اب ہمیں پیدل ہی آگے جانا ہوگا۔ میں بھی کار کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ پاسکل اور میں نے سہارا دے کر انکل ڈیوڈ کو باہر نکالا اور ان کو سہارا دے کر چلنے لگے تو انکل ڈیوڈ نے کہا، میں خود ہی چلوں گا۔ مگر آپ زخمی ہیں، میں نے کہنا چاہا تو وہ مسکرائے۔ نہیں، اب میں ٹھیک ہوں۔ پھر انکل ہمارے ساتھ ہی پیدل چڑھ پڑے۔ اگرچہ وہ نحیف و نزار حالت میں تھے، مگر وہ آرام آرام سے چل رہے تھے۔ خنجر پاسکل کے پاس ہی تھا، جو بوقت ضرورت ہمارے کام آ سکتا تھا۔ ہمارا سفر ایک بار پھر شروع ہو چکا تھا۔ ہمارا رخ اس طرف تھا جس طرف وہ لکڑی کا گھر تھا۔ وہاں ہم کسی سے مدد حاصل کر سکتے تھے۔ وہ لکڑی کا گھر ہمارے لیے محفوظ پناہ گاہ بھی ثابت ہو سکتا تھا، کیونکہ سردی اپنے عروج پر تھی اور ہم سردی کے مارے ٹھٹر رہے تھے۔ کافی دور آنے کے بعد انکل ڈیوڈ نے ہمیں رکنے کا کہا اور ہم رک گئے۔ زخمی ہونے کی وجہ سے انکل ڈیوڈ چل چل کر تھک چکے تھے۔ جنگل میں گپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا، اس لیے پاسکل نے چھوٹی سی ٹارچ روشن کر لی۔ وہ جنگل بھی بہت خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ بلند و بالا درخت ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے، جنگل سے جس سے گہری تاریکی میں اور بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ پاپا مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، مارگریٹ نے ٹھٹھرتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہم اس گھر تک پہنچنے والے ہیں، پاسکل نے بتایا۔ پھر اس نے انکل ڈیوڈ سے پوچھا، چلیں؟ ہاں چلیں، انکل ڈیوڈ نے جواب دیا۔ اور پھر ہم انہیں سہارا دینے کے لیے ان کی طرف بڑھے ہی تھے کہ اسی لمحے مارگریٹ کے حلق سے دلدوز چیخ نکل گئی۔ ہم اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ پاسکل نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا کہ ہم سے 20 گز کے فاصلے پر ایک انسانی سایہ موجود تھا، جس کا رخ ہماری طرف تھا۔ اس نے اپنے جسم پر کالے رنگ کا چوگا پہنا ہوا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں کوئی ہتھیار بھی تھا، جو یقیناً خنجر تھا۔ پاسکل نے ٹارچ کی روشنی اس پر ڈالی۔ اگلے ہی لمحے ہم سب گھبرا گئے۔ وہ انتہائی خوفناک شکل کا آدمی تھا
جو خونخوار نظروں سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ میں بھی جرجری سے لے کر رہ گیا۔ کون ہو تم؟ پاسکل نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اس خوفناک آدمی نے پاسکل کی بات کا جواب نہ دیا۔ وہ بدستور ہمیں ہی گھور رہا تھا۔ تم بتاتے کیوں نہیں کون ہو تم؟ اس بار میں نے سنبھل کر اسے مخاطب کیا۔ تم سب کی موت۔ اس کے حلق سے خوفناک گراہٹ آمیز آواز نکلی۔ کیا مطلب؟ میں گھبرا گیا۔ تم ہمیں کیوں مارو گے؟ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم میری خوراک ہو، وہ زہریلے لہجے میں بولا۔ جو بھی اس موت کے جزیرے پر آتا ہے وہ پھر کبھی زندہ واپس نہیں جاتا۔ اس کی بات سن کر ہم سب پریشان ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ انکل ڈیوڈ بھی ہراساں ہو کر اسے دیکھ رہے تھے کیونکہ اس آدمی کے تیور اچھے نہ لگتے تھے۔ دیکھو، ہمیں جانے دو۔ اسی لمحے انکل ڈیوڈ نے اسے مخاطب کیا۔ ہم سب بہت مصیبت میں ہیں۔ اس نے چہرہ گھما کر انکل ڈیوڈ کی طرف دیکھا، پھر اگلے ہی لمحے وہ ہماری طرف بڑھنے لگا۔ پاسکل نے بھی اپنی جیب سے خنجر نکال لیا تھا۔ خنجر دیکھ کر اس خوفناک آدمی کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔ وہ بدستور ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ ہم سب بھی پیچھے کی طرف ہو رہے تھے مگر انکل ڈیوڈ لڑکھڑا کر نیچے گر گئے تھے۔ وہ خوفناک آدمی انکل ڈیوڈ کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ انکل ڈیوڈ کچھ کرتے، اس خوفناک آدمی نے ہاتھ میں پکڑے کلاڑی نما ہتھیار کو انکل ڈیوڈ کی گردن پر مارا تو اگلے ہی لمحے انکل ڈیوڈ کے حلق سے کھرکھراہٹ نکلنے لگی۔ وہ اپنی گردن پکڑے ایک طرف گر گئے تھے۔ وہ منظر ہمارے لیے بہت خوفناک اور دل دہلا دینے والا تھا۔ مارگریٹ کے حلق سے چیخ نکل گئی تھی۔ وہ اپنے پاپا کو پکار رہی تھی۔ اسی لمحے پاسکل نے اس خوفناک آدمی پر حملہ کر دیا مگر اس کا حملہ ناکام ہو گیا کیونکہ اس خوفناک آدمی نے اسے اٹھا کر ایک درخت پر دے مارا۔ پاسکل ایک درخت سے ٹکرایا تھا اور اس کے حلق سے دلخراش چیخ نکل گئی تھی۔ اس کے ہاتھ سے خنجر بھی نکل کر کہیں اندھیرے میں گر گیا تھا۔ انکل ڈیوڈ ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہے تھے۔ میں خود حواس باختہ ہو چکا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ مارگریٹ مسلسل چلا رہی تھی۔ انکل ڈیوڈ چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت پڑ گئے تھے۔ تم نے میرے پاپا کو مار دیا ہے، اسی لمحے مارگریٹ چلائی۔ وہ تیزی سے اس خوفناک آدمی کی طرف بڑھی۔ اس نے اس خوفناک آدمی پر حملہ کر دیا مگر وہ اس کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ الٹا اس خوفناک آدمی نے اسے اٹھا کر درخت کی طرف اچھال دیا تھا جس کے باعث اس کا حال بھی پاسکل جیسا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ خوفناک آدمی میری طرف بڑھا۔ میں اسے بچنے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ میں ایک جھاڑی سے الجھ کر پشت کے بل گر گیا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اس وقت تک وہ خوفناک آدمی میرے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر حملہ کرتا اسی وقت اس کے حلق سے چیخ خارج ہو گئی۔ پاسکل نے اس کی پشت میں خنجر مار دیا تھا۔ وہ ڈگراتا ہوا پیچھے کی طرف مڑا اور پاسکل کی طرف بڑھنے لگا۔ میں بھی ایک دم اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس خوفناک آدمی کی پشت میری جانب تھی اور اس کی پشت میں خنجر صاف گھسا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کے حلق سے خوفناک گراہٹیں نکل رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی خوفناک درندہ گرا رہا ہو۔ میں نے پاسکل کو دیکھا جو دھیرے دھیرے پیچھے ہٹ رہا تھا۔ میں نے اسی لمحے اس پر چھلانگ لگا دی اور وہ خوفناک آدمی منہ کے بل جا گرا۔ اس کے گرتے ہی پاسکل اور میں اس پر پل پڑے اور اسے مارنے لگے۔ ہم نے اسے اتنا مارا کہ وہ بالآخر بے ہوش ہو گیا۔ پاسکل کو سانس چڑھ گیا تھا۔ اس نے مجھے کہا، تم مارگریٹ کو دیکھو۔ میں تیزی سے مارگریٹ کی طرف بڑھا۔ مارگریٹ بے سود زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، شاید وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں نے اسے ہلا جلا کر دیکھا۔ یہ بے ہوش ہو گئی ہے، میں نے پاسکل کو بتایا۔ پاسکل انکل ڈیوڈ پر جھکا ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد اس کی افسوس بھری آواز سنائی دی، انکل ڈیوڈ مر چکے ہیں۔ میں اپنا سر تھام کر رہ گیا۔ انکل ڈیوڈ کے مرنے کا مجھے بھی بے حد افسوس تھا۔ عین اسی لمحے ہمیں سرسراہٹوں کی آوازیں سنائی دیں۔ پاسکل نے اٹھ کر اس طرف دیکھا جس طرف سے سرسراہٹوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اگلے ہی لمحے پاسکل کے حلق سے تشویش بھری بڑبڑاہٹ سنائی دی۔ کیا ہوا؟ میں نے پاسکل سے پوچھا لیکن پاسکل نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اس طرف دیکھ رہا تھا جس طرف سے سرسراہٹیں ابھر رہی تھیں۔ میں بھی پاسکل کی طرف بڑھا۔ میں نے اس طرف دیکھا جس طرف پاسکل دیکھ رہا تھا۔ میرے بھی وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی تھی کیونکہ اس طرف سے کچھ لوگ آ رہے تھے جنہوں نے ہاتھوں میں آگ والی لکڑیاں پکڑی ہوئی تھیں جن کی مدد سے وہ اسی طرف آ رہے تھے جس طرف ہم موجود تھے۔ ان کی تعداد 3 تھی۔ یہ کون ہو سکتے ہیں؟ میں نے سرسراہٹ بھری آواز میں پوچھا۔ مجھے تو یہ اس خوفناک آدمی کے ساتھی لگتے ہیں، پاسکل نے کہا۔
چلو، اس سے پہلے کہ ہم کسی مصیبت کا شکار ہوں، ہمیں یہاں سے نکل جانا ہوگا۔ ہم دونوں مارگریٹ کی طرف بڑھے۔ مارگریٹ ابھی تک بے ہوش تھی۔ پاسکل اسے ہوش دلانے لگا۔ خوفناک آدمی کے ساتھی لمحہ بے لمحہ قریب آتے جا رہے تھے۔ مارگریٹ ہوش میں نہ آ رہی تھی۔ وہ قریب آ گئے ہیں، میں نے انہیں قریب آتا دیکھ کر پاسکل سے کہا۔ پاسکل نے مارگریٹ کو اٹھایا اور پھر ہم دونوں تیز رفتاری کے ساتھ ایک طرف بڑھتے چلے گئے۔ اب ہمارا رخ اسی طرف تھا جس طرف وہ لکڑی کا گھر ہم نے دیکھا تھا۔ فی الحال وہی ہمارے لیے بہترین پناہ گاہ ثابت ہو سکتی تھی۔ گھٹا ٹوپ اندھیرا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا اور راستہ بھی دشوار گزار تھا، جس کے باعث کئی بار ہم گرتے گرتے بچے تھے۔ کئی بار ہم جھاڑیوں سے بھی الجھے تھے، لیکن ہم کسی بھی جگہ رکے نہیں تھے، کیونکہ رکنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ مارگریٹ ابھی تک بے ہوش تھی، شاید اس کے سر پر شدید ضرب لگی تھی۔ پاسکل کے پاس جو ٹارچ تھی وہ بھی کہیں گر چکی تھی۔ یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ لکڑی کا گھر کس سمت میں تھا۔ ہم اندازے کے مطابق آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ ہمارا اندازہ درست ثابت ہوا تھا۔ تھوڑی دور سے ہی ہمیں وہ لکڑی کا گھر نظر آ گیا۔ اس کے اندر سے ہلکی ہلکی سی روشنی باہر پھوٹ رہی تھی۔ ہمارے قدموں میں تیزی آ گئی۔ ہم اس گھر کے قریب پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ اس گھر کے باہر اب ایک ہی جیپ کھڑی تھی۔ یہ وہی جیپ تھی جسے دیکھ کر ہم اس گھر تک آئے تھے۔ ہم اس گھر میں داخل ہو گئے۔ گھر ویسے ہی بدستور خالی پڑا تھا۔ خاموشی اور سنسانی پھیلی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے گھر میں کوئی بھی نہ ہو۔ پاسکل نے بے ہوش مارگریٹ کو میز پر لٹا دیا۔ لگتا ہے گھر میں کوئی نہیں، پاسکل نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس گھر کے 2 کمرے بنے تھے۔ میں نے ان دونوں کمروں میں جھانک کر دیکھ لیا تھا۔ دوسرے کمرے میں بھی ایک بڑی سی میز پڑی ہوئی تھی۔ اس کے ارد گرد 4 کرسیاں رکھی تھیں۔ ساتھ والی دیوار پر 5 مختلف پھلوں والے خنجر لٹکے ہوئے تھے۔ اس کمرے میں چند بالٹیاں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ میں واپس مڑ کر اسی کمرے میں آ گیا۔ پاسکل دروازے پر کھڑا باہر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ میں نے مارگریٹ کی طرف دیکھا۔ مارگریٹ آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہی تھی۔ مارگریٹ ہوش میں آ رہی ہے، میں نے پاسکل سے کہا۔ میری بات سن کر پاسکل مارگریٹ کی طرف بڑھا۔ اسی وقت مارگریٹ ہوش میں آ گئی تھی۔ وہ چند لمحے ساکت انداز میں پڑی چھت کو گھورتی رہی، پھر اس نے پلٹ کر ہماری طرف دیکھا، پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں کہاں ہوں؟ مارگریٹ نحیف و نزار لہجے میں بولی۔ پاپا کہاں ہیں؟ ہمارے پاس اس کے سوال کا جواب نہ تھا۔ ہم اسے کیسے بتاتے کہ اس کے پاپا کو اس خوفناک آدمی نے مار دیا ہے؟ وہ ہمیں چپ دیکھ کر پھر بولی، میں نے آپ لوگوں سے کچھ پوچھا ہے، میرے پاپا کہاں ہیں؟ اس بار بھی ہم نے جواب نہ دیا تو وہ اٹھ کر پاسکل کی طرف بڑھی۔ آپ دونوں خاموش کیوں ہیں؟ آپ بتاتے کیوں نہیں کہ میرے پاپا کہاں ہیں؟ تمہارے پاپا ہمارا ساتھ چھوڑ گئے ہیں، پاسکل نے بامشکل اسے بتایا۔ یہ بات سن کر مارگریٹ کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ وہ غمزدہ لہجے میں بولی، نہیں نہیں، میرے پاپا نہیں مر سکتے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ حقیقت ہے مارگریٹ، اور تمہیں اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ پاسکل نے اس کی ڈھارس بندھائی۔ صبر سے کام لو، ہم نے تمہارے پاپا کو بچانے کی بے حد کوشش کی تھی، مگر پاسکل اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکا اور خاموش ہو گیا۔ مارگریٹ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ مجھے خود بھی انکل ڈیوڈ کے مرنے کا بے حد افسوس تھا، مگر موت کے آگے کس کی چلتی ہے؟ انکل ڈیوڈ بہت اچھے انسان تھے، مارگریٹ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میرا اس دنیا میں میرے پاپا کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ مارگریٹ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، پاسکل نے کہا۔ اس سے پہلے ہم مزید کوئی بات کرتے، اچانک ہم تینوں چونک پڑے۔ ہمیں اسی جیپ کی آواز سنائی دی تھی۔ پاسکل تیزی سے باہر کی جانب لپکا۔ اس نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر باہر دیکھا تو ایک جیپ اسی طرف آ رہی تھی۔ میں بھی پاسکل کے پیچھے کھڑا ہو کر اس جیپ کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ جیپ اس گھر سے چند قدم کے فاصلے پر آ کر رک گئی۔ اس کی ہیڈ لائٹ سیدھی اس گھر کے اوپر پڑ رہی تھیں۔ اگلے ہی لمحے ہم دونوں ششدر رہ گئے۔ ہمیں اپنی رگوں میں خون جمتا ہوا محسوس ہوا۔ آنکھیں پھٹنے لگیں۔ اس جیپ سے سب سے پہلے وہی خوفناک آدمی نکلا تھا جس سے بچنے کے لیے ہم اس گھر میں آئے تھے۔ اس کے ساتھ اس کے دوسرے ساتھی بھی تھے، وہ بھی اسی کی طرح خوفناک تھے۔ وہ تعداد میں 4 تھے۔ خوفناک آدمی نے جیپ سے انکل ڈیوڈ کی لاش نکالی اور گھسیٹتے ہوئے اسی طرف آنے لگے جس گھر میں ہم موجود تھے۔ اوہو، یہ تو وہی ہے، پاسکل نے ششدر لہجے میں بولا۔ نکلو یہاں سے۔ ہم دونوں واپس پلٹے۔ مارگریٹ خاموش کھڑی تھی۔ اب اس نے رونا بند کر دیا تھا۔ پاسکل نے مارگریٹ کا ہاتھ پکڑا اور اگلے ہی لمحے ہم بلاخیزی سے اس گھر کے دوسرے کمرے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ اس گھر سے فرنٹ ڈور سے نکلنے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کس طرف جائیں۔ ہم اس گھر میں قید ہو چکے تھے۔ ہم خود ہی موت کے چنگل میں پھنس گئے تھے۔ اب کس طرف جائیں؟ پاسکل نے گھبراہٹ آمیز لہجے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔
اسی لمحے ہمیں دروازہ کھلنے اور قدموں کی آہٹیں سنائی دیں۔ دوسرے کمرے میں ایک کھڑکی تھی جس سے ہم نکل سکتے تھے۔ پاسکل بجلی کی سی تیزی سے کھڑکی کی طرف بڑھا۔ اس نے کھڑکی کھولنے کی کوشش کی۔ میں نے اس کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا تاکہ وہ خوفناک آدمی اندر نہ آ سکیں۔ کھڑکی کافی مضبوط تھی۔ پاسکل کافی زور لگا رہا تھا۔ عین اسی لمحے دروازہ ہلتا ہوا نظر آیا۔ شاید کوئی خوفناک آدمی دروازہ کھول رہا تھا۔ ہمیں ان کے بولنے کی بھی آوازیں آ رہی تھیں۔ نہ جانے وہ کس زبان میں باتیں کر رہے تھے جو ہماری سمجھ سے بالاتر تھی۔ وہ سب شاید ہمارے ہی بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ پاسکل بھی کھڑکی توڑنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ ادھر جب خوفناک آدمیوں نے یہ دیکھا کہ دروازہ نہیں کھول رہا تو انہوں نے دروازے کو دھکے لگانے شروع کر دیے۔ میں اور مارگریٹ ہراساں کھڑے کبھی دروازے کی طرف دیکھتے اور کبھی کھڑکی کی طرف۔ اگلے ہی لمحے میں بھی کھڑکی کی طرف بڑھا اور پاسکل کے ساتھ مل کر کھڑکی کو توڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ کھڑکی کافی حد تک ٹوٹ چکی تھی۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ کھڑکی باہر کی جانب جا گری۔ او مارگریٹ، میں نے مارگریٹ سے کہا، اور پھر ہم بلا تیزی سے اس ٹوٹی کھڑکی سے باہر نکلتے چلے گئے۔ اسی وقت دروازہ بھی ٹوٹ کر اندر آ گرا اور وہ خوفناک آدمی اندر آ گئے۔ ان میں سے ایک نے ہماری طرف اشارہ کر کے چیخ کر کہا تو دو خوفناک آدمی بجلی کی سی تیزی سے ہماری طرف آنے لگے، لیکن اس وقت تک ہم بھاگتے ہوئے اندھیرے میں غائب ہو چکے تھے۔ وہ خوفناک آدمی تھوڑی دیر تک ہماری طرف آئے، پھر واپس لوٹ گئے تھے۔ ہم مسلسل بھاگتے رہے۔ ہمارا رکنا ہمیں موت کے منہ میں لے جا سکتا تھا۔ شکر ہے کہ وہ کھڑکی ٹوٹ گئی تھی، ورنہ نہ جانے وہ خوفناک آدمی ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ یوں دوڑنے سے ہمارے سانس پھول چکے تھے، لیکن ہم رک بھی نہیں سکتے تھے۔ پاسکل نے مارگریٹ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا کیونکہ اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دور جا کر ہم رک گئے اور اپنے سانس بحال کرنے لگے۔ چاروں طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا، دور دور تک کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ابھی ہمیں وہاں رکے چند ہی لمحے گزرے تھے کہ اچانک ہی ہم تینوں چونک پڑے۔ ہماری نظریں بے اختیار اس طرف اٹھ گئیں جس طرف سے ہمیں جیپ کی آواز سنائی دی تھی۔ ہم خوفزدہ ہو گئے۔ جیپ کی آواز سے یہی محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اسی طرف آ رہی تھی جس طرف ہم سب موجود تھے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں۔ جیپ لمحہ بہ لمحہ قریب آ رہی تھی۔ پاسکل نے ہمیں اشارہ کیا اور ہم ایک بار پھر آگے کی طرف دوڑنے لگے۔ پاسکل سب سے آگے تھا جبکہ میں اور مارگریٹ پیچھے تھے۔ مارگریٹ سے دوڑنا دشوار ہو رہا تھا، وہ بار بار لڑکھڑا رہی تھی۔ مجھ سے دوڑا نہیں جا رہا۔ اسی لمحے مارگریٹ کی آواز سنائی دی۔ اگلے ہی لمحے وہ رک گئی اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ میں بھی رک گیا تھا جبکہ پاسکل ہم سے کافی دور نکل گیا تھا۔ میں نے پاسکل کو آواز دی تو وہ رک گیا اور پلٹ کر ہماری طرف آیا۔ کیا ہوا؟ اس نے قریب آ کر پوچھا۔ مارگریٹ بولی، میں بہت تھک گئی ہوں، لیکن ہمارا رکنا بھی خطرے سے خالی نہیں، پاسکل نے قرب و جوار میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ خوفناک آدمی کسی بھی وقت یہاں آ سکتے ہیں۔ پھر وہ کیا کر لیں گے؟ مارگریٹ نے استفہامیہ لہجہ میں پوچھا۔ اوہو، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے مارگریٹ، پاسکل نے الجھن آمیز لہجے میں کہا۔ میں بہت تھک گئی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ ہم کبھی بھی مہذب دنیا تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ مجھے بھی مار دیں، مارگریٹ مایوسانہ لہجے میں بولی۔ مایوسی کی باتیں مت کرو مارگریٹ، اسی لمحے میں نے مداخلت کی۔ ہم نہ صرف زندہ رہیں گے بلکہ مہذب دنیا تک بھی پہنچ جائیں گے۔ پھر اس سے پہلے کہ ہمارے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، عین اسی لمحے جیپ کی آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ وہ جیپ ہم سے چند قدم کے فاصلے پر دائیں طرف آ چکی تھی اور اس کی روشنی سیدھی ہم پر پڑ رہی تھی جہاں ہم موجود تھے۔ پاسکل نے ہمیں خاموش رہتے ہوئے جھک جانے کا اشارہ کیا اور ہم زمین پر جھکتے گئے۔ شاید جیپ رک چکی تھی۔ پاسکل نے تھوڑا سا اٹھ کر جھاڑیوں کے اوپر سے جھانکا تو اگلے ہی لمحے وہ نیچے ہو گیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات چھا گئے تھے۔ کیا ہوا؟ میں نے سرسراہٹ آمیز لہجے میں پوچھا۔ وہ جیپ سے اتر رہے ہیں، پاسکل نے خاموشی سے جواب دیا۔ پھر اس نے ہمیں وہاں سے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ اگلے ہی لمحے ہم ایک بار پھر جھکتے اور جھاڑیوں میں دبکتے ہوئے آگے کی طرف بڑھنے لگے۔ انہوں نے بڑی بڑی لکڑیاں اٹھائی ہوئی تھیں جن پر آگ لگی تھی۔ اس آگ سے بہت تیز روشنی ہو رہی تھی جس کی مدد سے وہ اسی طرف آ رہے تھے جس طرف ہم موجود تھے۔ پاسکل ہمیں ایک طرف لیے جا رہا تھا، پھر ہم اس طرف آ گئے جس طرف ان کی جیپ موجود تھی۔ میں پاسکل کی چال سمجھ چکا تھا۔ وہ خوفناک آدمی کافی دور نکل گئے تھے۔ پاسکل نے ہمیں تیز تیز قدموں سے چلنے کا اشارہ کیا۔ جلد ہی ہم اس جیپ کے قریب پہنچ گئے۔ پاسکل نے جیپ کا اچھی طرح جائزہ لیا اور پھر وہ اس میں سوار ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے ہمیں بھی اندر آنے کا مشورہ دیا۔ ہمارے سوار ہوتے ہی پاسکل نے جیپ آگے بڑھا دی اور اس کی رفتار میں اضافہ کر دیا۔
जीप कच्ची सड़क पर दौड़ती जा रही थी। कच्ची सड़क से निकलते ही जीप पक्की सड़क पर आई और पास्कल ने उसकी रफ्तार में इजाफा कर दिया। पास्कल इंतहाई एहतियात के साथ जीप चला रहा था। अचानक मेरी नज़र एक तरफ पड़ी और मैं चौंक पड़ा। मैंने देखा कि एक खौफनाक आदमी हाथ में जलती लकड़ी लिए बेलाकेजी से दौड़ता हुआ सड़क की तरफ आ रहा था। उसके बाकी साथी शायद जंगल में हमें तलाश कर रहे थे, क्योंकि वो कहीं भी नज़र नहीं आए थे। एक खौफनाक आदमी सड़क की तरफ आ रहा है। मैंने जल्दी से पास्कल को उसकी तरफ मुतवज्जा किया। मेरी बात सुनकर पास्कल और मार्गरेट दोनों ने बेख्तियार उस तरफ देखा जिस तरफ मैंने इशारा किया था। खौफनाक आदमी के दौड़ने की रफ्तार बहुत तेज़ थी। शायद वो जीप रोकना चाहता था। उसके दौड़ने की रफ्तार से ही लगता था कि वो बहुत जल्द सड़क पर हमारे सामने पहुंच जाएगा। पास्कल ने भी जीप की रफ्तार में मज़ीद इजाफा कर दिया था। मैंने एक बार फिर उस दौड़ते आदमी को देखा तो अगले ही लम्हे मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो खौफनाक आदमी अब हमारी नज़रों से गायब हो चुका था। आग वाली लकड़ी भी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। मैंने इधर उधर देखा मगर हमें अंधेरे में कुछ भी दिखाई ना दिया। फिर मैं सामने की तरफ देखने लगा। यकायक मैं चौंक पड़ा। हमने देखा कि थोड़ी ही दूर वही खौफनाक आदमी सड़क के ऐन दरमियान हाथ फैलाए खड़ा था। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो जीप को रोकने के लिए सड़क पर आया था, मगर पास्कल ने जीप की रफ्तार में मज़ीद इजाफा कर दिया। वो खौफनाक आदमी बदस्तूर खड़ा हुआ था। फिर अगले ही लम्हे उस खौफनाक आदमी के हलक से चीख निकली। पास्कल ने जीप उस पर चढ़ा दी थी और उसे कुचलते हुए आगे निकल गया था। उस खौफनाक आदमी के हलक से ऐसी दिलखराश चीख निकली जिससे हम भी खौफजदा हो गए थे। उसकी चीख से पूरा जंगल गूंज उठा था। उसके दूसरे साथी भी शायद हमारी तरफ मुतवज्जो हो चुके थे, क्योंकि मैंने एक तरफ घनी जानियों के पीछे आग वाली लकड़ी देखी थी जो इधर उधर हरकत कर रही थी। उससे साफ जाहिर था कि वो खौफनाक आदमी उसी तरफ आ रहा था जिस तरफ जीप जा रही थी। मैंने उसके बारे में पास्कल को भी मुतवज्जा कर दिया था। जीप आंधी और तूफान किसी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। वो पक्की सड़क जिस तरफ जा रही थी, पास्कल उसी तरफ जीप को मोड़ते जा रहा था। अब हम उन खौफनाक आदमियों को काफ़ी पीछे छोड़ आए थे। हम तकरीबन सुबह तक उस जीप में सफ़र करते रहे। खुदा का शुक्र था कि उस जीप का पेट्रोल ख़त्म ना हुआ था, वरना हम फिर से उन खौफनाक आदमियों के चंगुल में फंस सकते थे। वो मौत का जजीरा मौत की आंत की तरह फैला हुआ था। हम सब सुबह तक उस जीप में सफ़र करते रहे थे। उसके बावजूद हम मौत के जजीरे से ना निकल सके थे। उस जीप में जितना पेट्रोल था वो जीप चलती रही थी। जब पेट्रोल ख़त्म हो गया तो वो जीप रुक गई और हम जीप से बाहर निकल आए। चारों अतराफ में घना जंगल था। ऐसा लगता था जैसे हम जंगल से जहाँ से निकले थे अभी वहीं खड़े हैं। सर्दी भी अपने अरूज पर थी। सूरज ने अपनी शक्ल तक ना दिखाई थी। पक्की सीधी सड़क जा रही थी। हमने फिर से अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया। मार्गरेट अभी तक अपने बाप की मौत के गम से बाहर ना निकल सकी थी। वो जब भी अपने बाप को याद करती तो उसकी आंखों से आंसू निकल आते और वो निढाल हो जाती थी। इस मौके पर पास्कल और मैं उसका गम दूर करने के लिए उसकी ढाढ़स बंधाते। हमारी बातें उसे अपने बाप के गम से तो ना निकाल सकती थीं, मगर वो समझदार लड़की थी, इसलिए वो हमारी तसल्ली से कुछ संभल भी गई थी। हम काफ़ी देर तक चलते रहे। सूरज भी अब मशरिक़ से निकल रहा था। उसकी किरणें चारों तरफ फैलनी शुरू हो चुकी थीं। धूप निकलने से सर्दी की शिद्दत में भी कमी आना वाक़ई हो गई थी। मुसलसल चल चल कर अब हमारा बुरा हाल हो रहा था। थकावट बहुत हो चुकी थी। पास्कल ने थोड़ी देर आराम करने का मशवरा दिया। हम एक जगह घास पर बैठ गए जहाँ खज़ां रसीदा पत्ते गिरे हुए थे। शबनम भी घास पर फैली हुई थी। वहाँ धूप भी पड़ रही थी। हमें भूख भी लगी हुई थी, इसलिए मैंने करीबी दरख्तों से चंद फल तोड़े और वहाँ आकर बैठ गया। पास्कल और मैंने फल खाने शुरू कर दिए थे, मगर मार्गरेट फल नहीं खा रही थी। वो अभी तक अफसुर्दा थी। पास्कल ने कहा, मार्गरेट तुम फल क्यों नहीं खा रही? मुझे भूख नहीं है, उसने गमज़दा लहजे में जवाब दिया। मार्गरेट, मैं जानता हूँ कि तुम अभी तक अपने बाप के गम में हो, पास्कल ने कहा, लेकिन अब क्या हो सकता है? मरने वाले वापस तो नहीं आते ना। प्लीज़ अब अपने आप को संभालो और फल खाओ। जिंदा रहने के लिए पेट का ईंधन भरना ज़रूरी है। चलो शाबाश, खाओ। मार्गरेट ने बहुत इसरार किया कि वो फल नहीं खाती, मगर पास्कल ने उसे फल खाने पर मजबूर कर ही दिया। वो जहर मार करने लगी। फल खाने से जिस्म में तवानाई की लहर दौड़ गई थी। हम थोड़ी देर तक वहीं बैठे बातें करते रहे। पास्कल ने बताया था कि अब हम इसी सड़क पर ही चलते जाएंगे ताकि हम किसी महफूज मकाम पर पहुंच सकें। अभी हम यहीं बातें कर रहे थे
کہ اچانک ہم چونک پڑے۔ ایک ہیلی کاپٹر کی ہوا کے دوش پر آواز سنائی دی۔ میں نے اٹھ کر ایک سمت کی طرف دیکھا تو مجھے درختوں کے بیچ میں سے ایک ہیلی کاپٹر نظر آیا جو اسی طرف آ رہا تھا۔ اس کی پرواز بھی بہت نیچی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس میں ایک آدمی آنکھوں سے دوربین لگائے نیچے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ بلیکی کا ہیلی کاپٹر تھا جو ہماری تلاش میں نکلا ہوا تھا۔ میرے چہرے پر پریشانی کے تاثرات چھا گئے تھے۔ میں نے پاسکل اور مارگریٹ کو بتایا تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ ہیلی کاپٹر قریب سے قریب آ رہا تھا۔ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی ہم تینوں اٹھے اور بلاخیزی سے دوڑتے ہوئے گھنے جنگل میں گھنے درختوں کے نیچے بنی جھاڑیوں میں دبکتے چلے گئے۔ عین اسی وقت ہیلی کاپٹر ہمارے اوپر سے گزرتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ہم چند لمحے ان جھاڑیوں میں دبکے رہے۔ اس ہیلی کاپٹر کی آواز لمحہ بہ لمحہ دور ہوتی جا رہی تھی۔ پھر ہم جھاڑیوں سے نکلے اور ایک طرف بڑھنے لگے۔ ہمیں جلد از جلد کسی محفوظ پناہگاہ پر پہنچنا تھا۔ مجھے یہ بھی خدشہ تھا کہ کہیں بلیکی اور اس کے کارندے اس جنگل میں ہمیں تلاش کرنے کے لیے نہ آ جائیں۔ ہم تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ ابھی ہم تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ اچانک ہم ایک بار پھر چونک پڑے۔ وہی ہیلی کاپٹر پھر اسی طرف آ رہا تھا۔ ہم پھر درختوں کے پیچھے چھپ گئے۔ ہیلی کاپٹر اب کی بار آگے جانے کی بجائے قریب ہی اتر رہا تھا۔ میرا خدشہ درست ثابت ہوا تھا۔ ہیلی کاپٹر کے اترتے ہی اس کا انجن بند ہو گیا تھا۔ ہم پریشان نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، پاسکل نے ہمیں تسلی دی۔ ہم اس طرف جانے کی بجائے مخالف سمت کی طرف بڑھ گئے۔ اب ہمارا کہیں بھی رکنا خطرے سے خالی نہ تھا، کیونکہ یقیناً بلیکی اور اس کے کارندے ہماری تلاش میں اسی طرف آ رہے تھے۔ ہم کافی دیر تک چلتے رہے۔ مارگریٹ کے چہرے پر تھکن کے بہت زیادہ آثار تھے اور خود میرا بھی برا حال تھا، مگر میں نے خود پر جبر کیا ہوا تھا۔ پاسکل کی حالت بھی ہم سے کم نہ تھی، مگر ہمیں بچانے کے لیے اس نے خود کو چاقو چوبند رکھا ہوا تھا۔ ہمارا خیال تھا کہ وہ خوفناک آدمی ہمارے پیچھے نہیں ہوں گے، مگر یہ ہماری خام خیالی ہی ثابت ہوئی، کیونکہ وہ بھی کم بخت ہمارے پیچھے ہی تھے۔ ہم جس راستے سے بلیکی اور اس کے کارندوں سے چھپتے ہوئے جا رہے تھے، اسی راستے سے ہمیں دو خوفناک آدمی نظر آئے تھے جو ہاتھوں میں متعدد تیر اور کمانیں اٹھائے اسی طرف آ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر ہمارے اوزان قطع ہو گئے تھے۔ آگے کی طرف دو خوفناک آدمی تھے اور پیچھے کی طرف بلیکی اور اس کے ساتھی۔ ہم دونوں اطراف سے پھنس گئے تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ میں نے اچانک پیچھے مڑ کر دیکھا تو اگلے ہی لمحے میرے چہرے پر گھبراہٹ بھرے تاثرات چھا گئے تھے۔ میں نے پاسکل سے کہا، بلیکی اور اس کے کارندے آ رہے ہیں۔ اگلے ہی لمحے ہم تینوں تیزی سے گھنی جھاڑیوں میں دبکتے چلے گئے۔ عین اسی لمحے وہ خوفناک آدمی بھی کسی طرف سے نمودار ہو گئے۔ اچانک بلیکی کے ایک کارندے کے حلق سے خوفناک چیخ نکل گئی، جس سے پورا جنگل گونج اٹھا تھا۔ پھر اسی وقت جنگل بلیکی کے کارندوں کی چیخوں اور گولیوں کی تڑاہٹ سے گونج اٹھا تھا۔ دوسری طرف سے ایک خوفناک آدمی کے چیخنے کی آواز سنائی دی تھی۔ چند لمحوں کے بعد جنگل میں گہرا سکوت طاری ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے جھاڑی سے تھوڑا سا سر باہر نکال کر دیکھا تو قرب و جوار میں کوئی موجود نہ تھا۔ میں نے پاسکل کو اشارہ کیا اور ہم ان جھاڑیوں سے باہر نکل آئے۔ ہم نے ادھر ادھر دیکھا تو ششدر رہ گئے۔ ایک طرف بلیکی کے ساتھیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، ان کے سینوں میں تیر پیوست تھے۔ بلیکی غائب تھا، شاید وہ بھاگ جانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جبکہ دائیں جانب ایک خوفناک آدمی کی لاش پڑی تھی۔ وہ لاش گولیوں سے چھلنی تھی۔ اس کی تیر کمان اور چند تیر اس کے قریب ہی پڑے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس خوفناک آدمی کی تیر کمان اور تیر اٹھا لیے۔ یہ تیر کمان اور تیر بوقت ضرورت ہمارے کام آ سکتے تھے۔ میں نے تیر کمان ہاتھ میں رکھ لیا، جبکہ تیر کمر پر لٹکا لیے۔ دو خوفناک آدمی مر چکے تھے اور اب صرف دو رہ گئے تھے۔ وہ ہماری تلاش میں اس طرف آ گئے تھے۔ ہمیں اس کی توقع ہی نہ تھی۔ ابھی ہم یہی کھڑے سوچ رہے تھے کہ اسی وقت ایک طرف سے بلیکی نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ ریوالور لیے ہماری طرف بڑھا۔ خبردار بھاگنے کی کوشش مت کرنا، بلیکی زہر خند لہجے میں بولا، ورنہ گولیوں سے چھلنی کر دوں گا۔ ہم تینوں چوکنے ہو گئے۔ وہ ہمارے قریب آ گیا۔ میری دسترس سے باہر نکلنا بہت مشکل ہے، وہ مغرورانہ لہجے میں بولا۔ چلو۔ ہم سب پریشان نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر اس سے پہلے کہ ہم اس کی بات پر عمل کرتے، عین اسی وقت ایک تیر سنسناتا ہوا آیا اور بلیکی کی آنکھ میں پیوست ہو گیا۔ تیر اس کی آنکھ کے آر پار ہو کر سر کے پیچھے سے نکل گیا۔ بلیکی کوئی آواز پیدا کیے بغیر پشت کے بل گرا اور پھر اٹھ نہ سکا۔ ہم نے بے اختیار اس طرف دیکھا جس طرف سے تیر چلایا گیا تھا۔
اس طرف وہ ایک خوفناک آدمی موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم کچھ سمجھ پاتے وہ خوفناک آدمی اچھل کر ہمارے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ خوفناک نظروں سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مارگریٹ سہم گئی۔ وہ خوفناک آدمی ہماری طرف بڑھنے لگا۔ ہم بھی پیچھے کھسک رہے تھے۔ اچانک اس نے چھلانگ لگائی اور پاسکل پر حملہ کر دیا۔ پاسکل نے اس کے حملے سے بچنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ اس نے پاسکل کو ایک زوردار ہاتھ مارا۔ پاسکل اچھلتا ہوا دور جا گرا۔ ہم خوف و دہشت سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ میں نے اسی وقت ایک تیر کمان میں ڈالا اور اسے خوفناک آدمی پر چھوڑ دیا۔ تیر سیدھا اس کے بازو میں لگا۔ اگلے ہی لمحے وہ بلاخیزی سے میری طرف پلٹا۔ میں نے دوسرا تیر اس پر پھینکا۔ دوسرا تیر اس کے سینے میں لگا مگر اس کے باوجود وہ نہ رکا اور میری طرف بڑھتا رہا۔ عین اسی لمحے اس پر پیچھے سے پاسکل نے حملہ کر دیا۔ وہ خوفناک آدمی لڑکھڑا گیا اور اس نے پاسکل کو بازو سے پکڑ کر آگے کی طرف کھینچا اور اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ پاسکل کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اس نے اپنی کمر سے ایک لمبا سا خنجر نکال کر اس کی گردن پر مارا تو پاسکل کے منہ سے دلدوز خوفناک دلدوز چیخ نکل گئی جس سے پورا جنگل گونج اٹھا۔ پاسکل کی گردن سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا تھا۔ اس کی گردن کٹ گئی تھی۔ وہ ماہی بے آب کی مانند تڑپ رہا تھا۔ میں نے ایک اور تیر کمان میں ڈالا اور اس خوفناک آدمی پر پھینک دیا۔ تیر سیدھا اس کی آنکھ میں پیوست ہو گیا۔ وہ گڑبڑا گیا۔ مارگریٹ ایک طرف سہمی کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میں نے مارگریٹ سے چیخ کر کہا، مارگریٹ بھاگو۔ مارگریٹ کو جیسے میری بات سن کر ہوش آ گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ میری بات سن کر میرے ساتھ دوڑ پڑی۔ وہ خوفناک آدمی خونخوار نظروں سے ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی ہمارے پیچھے آنے لگا۔ اس کے جسم اور آنکھ سے خون نکل رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھ سے تیر نکال لیا تھا۔ میں نے مارگریٹ کا ہاتھ پکڑ لیا تھا کیونکہ اس سے بھاگنا دشوار ہو رہا تھا۔ ایک بار تو وہ گر گئی اور اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ میں نے اسے سہارا دے کر فوراً اٹھایا اور بھاگنے لگا۔ اب کی بار میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ ہم بھاگتے ہوئے کافی دور آ چکے تھے۔ ہمارے سانس پھول چکے تھے مگر اس خوفناک آدمی سے بچنا ضروری تھا ورنہ اس نے بھی ہمیں مار دینا تھا۔ کافی دور آنے کے بعد مارگریٹ بھاگتے بھاگتے گر گئی تھی۔ مجھ سے نہیں بھاگا جا رہا۔ وہ بے ربط سانس کے دوران بولی، مارگریٹ اٹھو ورنہ وہ خبیث پہنچ جائے گا۔ میں نے کہا۔ مارگریٹ بمشکل کھڑی ہوئی اور پھر ہم آگے کی طرف دوڑنے لگے۔ ہم دوڑتے دوڑتے کافی دور نکل آئے تھے۔ مجھے یوں پاسکل کی موت کا بے حد افسوس تھا۔ اس نے مجھے بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی تھی۔ اگر وہ خوفناک آدمی پر اس وقت حملہ نہ کرتا تو اس خوفناک آدمی نے مجھے مار دینا تھا۔ پتہ نہیں ہم اس موت کے جزیرے سے کب نکلیں گے۔ یہ ہم بھی نہ جانتے تھے کہ نکل بھی سکیں گے یا نہیں۔ جنگل میں اس طرح موت کی سی خاموشی اور سنسانی پھیلی ہوئی تھی۔ دوپہر ہو چکی تھی۔ دوڑتے دوڑتے اچانک مارگریٹ کا پاؤں پھسلا اور وہ ایک کھائی میں گر گئی۔ کھائی کی گہرائی 8 سے 10 فٹ تھی۔ اس پر چڑھ کر اوپر آنے کے لیے کوئی جگہ بھی نہ بنی تھی۔ مارگریٹ چیخ رہی تھی، حمید مجھے بچا لو۔ میری پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ مارگریٹ مسلسل چیخ رہی تھی۔ میں سینے کے بل لیٹ گیا اور اپنا ہاتھ نیچے کر کے مارگریٹ سے کہا، مارگریٹ ہاتھ پکڑو۔ مارگریٹ اچھل کر کھڑی ہو چکی تھی اور میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی مگر کامیاب نہ ہو رہی تھی۔ میں تھوڑا سا اور نیچے کی طرف جھکا مگر پھر بھی میرا ہاتھ اس تک نہ پہنچ پا رہا تھا۔ مارگریٹ ہمت سے کام لو، میرا ہاتھ پکڑو۔ مارگریٹ اچھل کر میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرنے لگی مگر کئی بار اس کا ہاتھ میرے ہاتھ تک نہ پہنچ پا رہا تھا۔ مگر میں گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مجھے کسی ایسی چیز کی تلاش تھی جس کے ذریعے میں خود کو قابو کر کے مارگریٹ کو کھائی سے نکال سکوں۔ ایک طرف مجھے چند لکڑیاں پڑی نظر آئیں۔ میں اٹھ کر ان کی طرف بڑھا۔ میں لکڑیاں اٹھا کر وہاں آیا اور میں نے قریبی درختوں کا جائزہ لیا۔ وہ کھائی چند درختوں کے درمیان اس انداز سے بنی تھی کہ 2 درخت بالکل عین درمیان میں واقع تھے۔ میں نے ایک بڑی سی لکڑی ان 2 درختوں کے درمیان پھنسائی اور دوبارہ سینے کے بل لیٹ کر اپنے پاؤں اس لکڑی میں پھنسائے اور پھر کھائی کی طرف جھکنے لگا۔ ایک بار مارگریٹ چلائی، حمید ایک سانپ نکل آیا ہے، مجھے بچا لو۔ میں بلاخیزی سے اپنے جسم کو موڑتے ہوئے نیچے جھک گیا تھا اور ہاتھ نیچے کر کے مارگریٹ سے ہاتھ پکڑنے کا کہا۔ مارگریٹ نے اچھل کر میرا ہاتھ پکڑنے کی دوبارہ کوشش شروع کر دی۔ میں نے دیکھا کہ ایک سانپ جس کی موٹائی 6 انچ اور لمبائی 15 سے 20 فٹ کے قریب تھی، دھیرے دھیرے مارگریٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔
مارگریٹ کا خوف کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ اب کی بار وہ اچھلی تو میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا اور اسے اوپر کھینچنے لگا۔ اسے کھینچتے ہوئے مجھے سخت طاقت کا مظاہرہ کرنا پڑ رہا تھا، تاہم میں اسے اوپر لانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ مارگریٹ جیسے ہی اوپر آ گئی، میں دب سے گھاس پر گر گیا۔ میرا سانس پھول چکا تھا، شکر تھا کہ اس کی جان بچ چکی تھی۔ اگر تھوڑی سی بھی دیر ہو جاتی تو وہ سانپ اسے ڈس بھی سکتا تھا۔ مارگریٹ متشکرانہ انداز میں میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا، تمہارا شکریہ حمید، اگر تم میری جان نہ بچاتے تو شاید میں زندہ نہ رہ سکتی۔ اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں، میں نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، یہ تو میرا فرض تھا۔ چلو اب نکل چلو، ایسا نہ ہو کہ وہ خوفناک آدمی پھر اس طرف آ جائیں۔ ہم دوبارہ ایک طرف بڑھ گئے۔ تیر کمان میرے پاس ہی تھا۔ میرے پاس اب چند تیر رہ گئے تھے، تاہم اگر نشانے پر لگے تو وہ تھوڑے سے تیر بھی کافی تھے۔ ابھی ہم نے تھوڑا سا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ اچانک ایک جگہ سے گزرتے ہی میرے جسم کو ایک جھٹکا سا لگا اور میرا جسم اوپر کی جانب اٹھتا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر مارگریٹ بوکھلا گئی۔ میں خود بھی حیران و پریشان رہ گیا۔ اوپر اٹھتے ہی میرا جسم فضا میں جھولنے لگا۔ وہاں کوئی رسی کا جال لگا ہوا تھا جس کی زد میں آ چکا تھا۔ یوں جھولنے سے کئی بار تو میرا سر درختوں سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ مارگریٹ پریشان کن لہجے سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ عین اسی لمحے ایک طرف سے خوفناک آدمی برآمد ہوئے۔ وہ خوفناک مسکراہٹ سے مجھے اور مارگریٹ کو دیکھ رہے تھے۔ مارگریٹ انہیں دیکھ کر ایک طرف کھسک رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ ایک جھاڑی سے ٹکرا کر الجھی اور گر گئی۔ وہ دونوں خوفناک آدمی مجھے دیکھ کر ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنے لگے۔ معلوم نہیں وہ میرے بارے میں کیا باتیں کر رہے تھے۔ ان کے گفتگو کرنے کے انداز سے مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ مجھے شکار کرنے کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ان کی توجہ مارگریٹ سے ہٹ گئی تھی۔ میرے دونوں ہاتھ ابھی تک آزاد تھے اور تیر اور کمان میری پشت پر لدے تھے۔ اب میں نے جھولنا کم کر دیا تھا۔ میں نے مارگریٹ کی طرف دیکھا تو وہ ایک طرف سہمی جھاڑی میں دبکی بیٹھی ہوئی تھی، باتیں کرتے ہوئے۔ ان خوفناک آدمیوں میں سے ایک نے اپنی کمان میں تیر ڈالا اور میری طرف نشانہ کر کے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے اسی وقت تیر میری طرف چھوڑ دیا۔ تیر سنسناتا ہوا میری طرف آیا اور عین اسی لمحے میں نے اپنے جسم کو زوردار انداز میں جھٹکا دیا اور میرا جسم ایک طرف ہو گیا۔ اسی لمحے تیر شائیں کی آواز کے ساتھ میرے چہرے کے قریب سے گزرتا ہوا نکل گیا۔ اگر مجھے ذرا بھی دیر ہو جاتی تو تیر نے میری آنکھ پھوڑ دینی تھی۔ اپنا نشانہ خطا ہوتا دیکھ کر خوفناک آدمی غصیلی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اس نے پھر کمان میں تیر بھرا اور میری طرف پھینک دیا۔ اس بار بھی میں نے خود کو اس کے تیر سے بچایا اور میں نے اپنے جسم کو مخصوص انداز میں گھمایا اور تیر کمان نکال کر اس میں تیر ڈال کر اس خوفناک آدمی کی طرف پھینکا تو تیر سیدھا اس کی آنکھ میں پیوست ہو گیا۔ وہ ڈگراتا ہوا پیچھے ہٹا اور اس نے چیختے ہوئے اپنی آنکھ پر ہاتھ رکھ لیا۔ تیر اس کی آنکھ سے نکل کر کھوپڑی کے پیچھے سے نکل گیا تھا۔ میں نے اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا اور دوسرا تیر بھی چلا دیا۔ میرا دوسرا تیر اس کی ٹانگ میں لگا۔ اس کا دوسرا ساتھی خوفناک اور حیرت زدہ نظروں سے اپنے ساتھی کو دیکھ رہا تھا جو مر چکا تھا۔ شاید اسے اس کی توقع نہ تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنے منہ سے خوفناک چیخ نکالی اور اپنے ہاتھ میں پکڑے لمبے خنجر کو لیے اس درخت کی طرف بڑھا جس درخت پر رسی بندھی ہوئی تھی۔ وہ شاید رسی کو کاٹنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کا ارادہ بھانپ لیا تھا۔ وہ رسی کو کاٹ کر مجھے نیچے گرانا چاہتا تھا تاکہ وہ پھر آسانی سے اپنے ساتھی کی موت کا بدلہ لے سکے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہوتا، اسی وقت مارگریٹ نے ہمت کی۔ اس نے قریب پڑی ایک بڑی سی لکڑی کا ڈنڈا اٹھا کر اس آدمی کی پشت پر مارا۔ وہ منہ سے خوفناک اور عجیب و غریب آوازیں نکالتا ہوا مڑا اور مارگریٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ مارگریٹ ڈر کے مارے پیچھے ہٹنے لگی۔ مارگریٹ بھاگنا ہی چاہتی تھی کہ اس خوفناک آدمی نے خنجر سے اس پر وار کر دیا، مگر خوش بختی سے وہ ایک طرف ہونے کی وجہ سے بچ گئی اور خنجر ایک جھاڑی پر لگا جس سے وہ جھاڑی کٹ گئی۔ وہ آدمی دوبارہ مارگریٹ کو مارنا ہی چاہتا تھا کہ میں نے کمان میں تیر ڈال کر اس پر حملہ کر دیا۔ تیر اس خوفناک آدمی کی گردن میں لگا۔ وہ چلتے چلتے رک گیا۔ میں نے اسی وقت دوسرا تیر بھی اس پر چلا دیا۔ دوسرا تیر اس کے منہ پر لگا اور آر پار ہو گیا۔ وہ زمین پر گر گیا۔ مارگریٹ ایک طرف کھڑی تھی اور وہ خوفناک آدمی تڑپ رہا تھا۔ چند لمحے تڑپنے کے بعد وہ ساکت پڑ گیا۔ وہ آدمی بھی مر چکا تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور مارگریٹ سے کہا، مارگریٹ اس کے ہاتھ سے خنجر نکال کر رسی کاٹو۔ مارگریٹ ڈرتی ڈرتی اس خوفناک آدمی کی طرف بڑھی۔ شاید وہ اس لیے ڈر رہی تھی کہ کہیں وہ دوبارہ نہ کھڑا ہو۔ اس نے اس کے ہاتھ سے خنجر نکالا اور پھر درخت کی طرف بڑھنے لگی۔ اس نے وہ رسی کاٹی اور دھیرے دھیرے رسی کو چھوڑنے لگی جس سے میں نیچے آنے لگا۔
زمین پر پڑتے ہی میں نے خنجر سے رسی کاٹی اور آزاد ہو گیا۔ میں نے مارگریٹ کا شکریہ ادا کیا۔ وہ چاروں آدمی ختم ہو چکے تھے، اب ہم دو ہی بچے تھے اور بلیکی بھی مر چکا تھا۔ ہم وہاں سے نکلے اور سڑک پر پہنچ کر آگے بڑھنے لگے۔ ہم شام تک چلتے رہے۔ اب ہم جنگل سے کافی دور آ چکے تھے۔ وہ راستہ سیدھا جا رہا تھا۔ بہت دور ہمیں بڑی بڑی عمارتیں نظر آ رہی تھیں۔ اس طرف متعدد سڑکیں ادھر ادھر جا رہی تھیں۔ اتفاق سے ہمیں دائیں طرف سے ایک جیپ نظر آئی۔ میں نے اسے روکنے کا اشارہ کیا تو وہ جیپ ہمارے قریب آ کر رک گئی۔ اس میں ایک ادھیڑ عمر آدمی اور اس کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم نے اسے ساری بات بتائی اور اپنا پورا قصہ سنایا۔ اس نے ہمیں اپنی جیپ میں سوار کر دیا۔ جیپ آگے بڑھ گئی۔ اس ادھیڑ عمر آدمی نے ہمیں بتایا کہ ہم اس وقت جنوبی افریقہ کے ایک شہر میں ہیں۔ وہ ادھیڑ عمر اور اس کی بیوی بہت اچھے تھے۔ وہ ہمیں اپنے گھر لے گئے۔ ہم ان کے گھر میں 3 دن رہے۔ وہیں سے میں نے اپنے ماموں کو عمران حبیب کو فون کیا اور انہیں ساری بات بتا دی۔ 2 دن کے بعد ماموں عمران حبیب ہمیں لینے کے لیے جنوبی افریقہ آ گئے۔ امریکہ پہنچتے ہی مارگریٹ مجھے اپنے گھر لے گئی۔ اس کا گھر بہت خوبصورت اور شہر کے پوش علاقے میں واقع تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے پاپا کے مرنے کے بعد اکیلی اس دنیا میں رہ گئی ہے۔ اس نے خواہش ظاہر کی کہ وہ میرے ساتھ پاکستان جانا چاہتی ہے۔ مجھے اس کے اس طرح اپنے پاس جانے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ چنانچہ ماموں عمران حبیب نے ہمارے پاکستان جانے کا بندوبست کر دیا۔ پھر ہم 2 دن کے بعد پاکستان روانہ ہو گئے۔ پاکستان پہنچ کر میں نے مارگریٹ کے ساتھ شادی کر لی اور ہم ہنسی خوشی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ دوستوں، امید ہے کہانی موت کا جزیرہ کی آخری قسط آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ اور اس کہانی کی پچھلی تمام ایپیسوڈز کے لنک یعنی اس کی پلے لسٹ کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کی گزشتہ ایک ساتھ بھی دیکھ لیں۔ تو پھر ملیں گے ایک اور خوفناک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔